बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के इमरान खान का अंजाम मिस्र के मोहम्मद मुर्सी की तरह लग रहा है। सारे हालात और इशारे उसी की तरफ जा रहे हैं जैसे उसकी मौत डेथ सेल में हो गई थी। लिहाजा इमरान खान पर मजीद कोई राय कायम करने से पहले हम आपको तारीख में ले चलते हैं मोहम्मद मुर्सी के साथ क्या हुआ। फिर इन दोनों को आप सामने रखेंगे तो आपको एक किताब के 2 सफ़े नजर आएंगे। हुस्नी मुबारक मिस्र पर 30 साल हुकूमत करता है। फिर एक अवामी तहरीक उठती है जिसके नतीजे में ये स्टेटस को टूट जाता है। इसके बाद इंतखाबात होते हैं और अखवानुल मुस्लिमीन, ये मौलाना मादूदी से इंस्पायर्ड है, ये जमात इक़्तिदार में आ जाती है। 2012 से लेकर 2013 तक मोहम्मद मुर्सी मिस्र का सदर रहता है। अब उसके गुनाहों की ज़रा तफसील देखिए। जब एक फ़ौजी जनरल उठता है, उसका नाम होता है जनरल अब्दुल फतेह सीसी, ये उसको गिरफ्तार करने के बाद उस पर FIR दर्ज करता है और 4 उस पर इल्ज़ाम लगाता है। ज़रा सुनिए। वो मुजाहिरीन पर तशद्दुद का हुक्म देता है। वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड एक तंजीम है जिसका वो हेड होता है, ये बैन तंजीम है। वो तौहीन अदालत करता है, जजों को गालियां देता है, वो मुल्क के खिलाफ साजिश करता है। ये 4 उसके जराइम थे जिस पर उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होता है। अब जो पाकिस्तान के जज हैं, जैसे यहाँ पर ये आज अर्जमत शाहरुख वगैरह, ये मनहूस किस्म के इसी तरह के जज वहाँ पर भी फ़ौज को मुयस्सर होते हैं। तो फिर सज़ाओं का ज़रा सिलसिला शुरू कीजिए। मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में 20 साल की सज़ा। गैर कानूनी जो तंजीम थी मुस्लिम ब्रदरहुड, इस पर 25 साल। यूँ ये 45 साल की सज़ा इसको हो जाती है। तौहीन अदालत में 3 साल। अब 48 साल की सज़ा के बाद वो जो फ़ौजी थे उनको मज़ा नहीं आया, लिहाजा अपने मज़े के लिए उन्होंने जो मुल्क के खिलाफ साजिश थी, ये जब भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है मुस्लिम दुनिया में तो गद्दारी का जो ऑफेंस है ये ज़रूर लगता है। लिहाजा ये जो ऑफेंस था गद्दारी का, उस पर उससे सज़ाए मौत दे दी जाती है। जब इसको डेथ सेल में रखते हैं तो पाकिस्तानियों इसकी जो फैमिली के साथ मुलाकातें हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। यूँ 2013 से लेकर 2019 तक ये 6 साल मुसलसल काल कोठरी में रहता है। अभी आप गूगल पर जाएं तो वहाँ पर मुर्सी का नाम लिखें तो आपको एक तस्वीर नज़र आएगी जिसमें उसका जो सलाखें हैं वो जैसे गोंतनामो बे की हैं, उससे भी ज़्यादा भयानक, वो जो शायद ही उसे रोशनी और हवा मिलती हो, उसमें उसको कैद कर दिया जाता है। जब उसकी मुलाकातें बंद होती हैं उसके वकला से, डॉक्टर से, उसके फैमिली मेम्बर से, तो मुसलमान नहीं चीखते, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी वो काफिर उठाते हैं। मुसलमानों का काम सिर्फ खाना खाना है। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये उन लोगों की जिम्मेदारी है पूरी दुनिया में जो काफिर हैं और हमारे अकीदे के मुताबिक उन्होंने जहन्नम में जाना है। जिन्होंने मरने के बाद जन्नत में जाना है मुसलमानों ने, उनका काम सिर्फ और सिर्फ रोटियां तोड़ना है या फजूल बातें करना। तो लिहाजा जो ह्यूमन राइट्स है वो प्रोटेस्ट करती है और ये निशानदेही करती है कि मुर्सी को न डॉक्टरों की खिदमत है, न वकला की है, न फैमिली की है। उसकी फैमिली के साथ सिर्फ 3 मुलाकातें करवाई जाती हैं। अल्लाह अकबर। फिर उसकी अपील होती है जैसे पाकिस्तान में होता है, ना उसने बाहर आना था और इसी कश्मकश में उसे 2019 में जेल के अंदर ही कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल हुकूमत कहती है वो नेचुरल डेथ हुआ। उसके जो लवाहकीन हैं, हम उनके साथ हैं, वो क्या कहते हैं कि उसको जो नाकाफ़ी सहूलियात थी मेडिकल, उस बना पर उसको कत्ल किया गया मंसूबे के तहत। तो लिहाजा ये जो हालात थे, अब आप इसका मवाजना इमरान खान से करने से पहले एक मज़ीद नुक्ता आपने समझ लिया तो सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। जो मुर्सी था वो मौलाना मादूदी से इंस्पायर था, तो उसने पहला काम क्या किया 1 साल के अंदर, उसको एक और सज़ा भी दी गई कि उसने हिजबुल्लाह, हमास और जो कतर है उसको ये लीक किए डॉक्यूमेंट, और ये जो तंजीमें थी 2, इसकी उसने मदद की और इस मदद करने के इल्ज़ाम में उसको फिर सज़ा दी गई। तो कुर्बान जाऊं ऐसे इल्ज़ाम पर कि उसके मरने के बाद भी
آج یہ جو اس پہ الزام تھے اس کے لیے نشان حیدر ہیں، اس کے لیے ٹائٹل آف آنر ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ جو اپنی لمبی سرحد ہے اس کو بند کر دیتا ہے۔ یہیں اس کا سب سے بڑا جرم ٹھہرتا ہے۔ اسرائیل نے فوجیوں کی مدد سے اخوان المسلمین کو ہمیشہ کے لیے، آج 13 سال ہو گئے، ان کو ابھرنے نہیں دیا۔ وہاں پر ایک جرنیل بیٹھا ہے جہاں پر امن ہی امن ہے۔ تو ذرا یہ جو موجودہ جو ظلم ہوا ہے دنیا کا، جہاں پہ گورے رو پڑے ہیں، جہاں پہ فلسطینی بچوں کے چیتھڑے اڑے ہیں، تو پوری دنیا فضا کے ذریعے سے امداد دے رہی تھی۔ یہ جو جنرل سیسی ہے، فتح سیسی، اس نے اپنی سرحد نہیں کھولی کہ فلسطینیوں تک 2 بوتلیں پانی کی پہنچ سکیں۔ ابھی یہ نقطہ آپ نے ادھر ہی روک دینا ہے۔ آج آپ نے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ ہم نہیں کہتے، یہ حالات واقعات ہیں، نقطے ملانا ہمارا کام ہے، نتیجہ اخذ کرنا آپ کا کام ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آج امریکن کا جو فورن آفس ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے، جنہوں نے یہ جو فلسطین میں ایک امن فورس جا رہی ہے اس کا ممبر بننے کی ہمیں پیشکش کی۔ تو قربان جاؤں، آج پھر وہی اسرائیل ہے اور اسی کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانے یا آنے والا وقت اس چیز کو فیصلہ کرے گا، لیکن آج پھر دیکھیے پاکستان میں وہیں اسرائیل کی طرف لپک رہا ہے، جہاں پر جو مصر تھا پہلے لپک کے پہنچا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں جو معیشت اور جو معاہدے ہیں وہ آپ سامنے رکھیں تو آپ کو جس تمام کی تمام پکچر ہے وہ نقطے سے نقطہ ملاتی نظر آ جائے گی۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن کی بنیاد پر محمد مرسی کو سزائے موت دی گئی۔ محمد مرسی مر گیا، لیکن جاتے ہوئے ایک پیغام دے گیا کہ ہمیشہ جو مسلم جج ہیں وہ ناانصافی کرتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو کبھی بھی جو نیچرل موت ہے وہ نہیں ملتی، اور جس نے بھی سٹیٹس کو توڑا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ ہماری 1400 سالہ ہسٹری سے لے کر 2025 تک کی ہسٹری دیکھیں، آپ کو ہر طرف آہوں، سسکیوں اور خون ہی خون نظر آئے گا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ سے کسی نے نہیں سیکھا۔ اب آپ نے یہ جو محمد مرسی کے حالات واقعات ہیں اس کو تو آپ نے پڑھ لیا، تو پھر آپ اس نقطے پہ آئیے کہ اس کا عمران خان سے کیا کنیکشن ہے۔ عمران خان بھی کس کی بات کرتا ہے؟ مسلم امہ کی، اقوام متحدہ میں مسلم امہ کی، اور حامد میر گواہ ہے کہ جو باجوہ تھا چیف آف آرمی اسٹاف، وہ عمران خان کو تھریٹ کرتا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور اس نے انکار کیا۔ تو اب یہ جو نقطہ ہے، اگر آپ نے اس کو بھی ملا لیا تو آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی آگے بڑھنے کے لیے کہ پاکستان پر کتنا دباؤ ہے۔ اور پاکستان کے یہ جو مولوی ہیں، یہ تو ابھی سے جو امامت میں کھڑے ہیں کہ 4 ٹکے آ جائیں اور یہ معیشت کا نام لے کر اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اگر فوج جاتی ہے تو ایک بہت بڑا المیہ جنم لے گا، ہو سکتا ہے اس کی بات گشت ابھی نہ سنائی دے جنرل سیسی کی طرح، لیکن بعد میں تاریخ جب لکھے گی تو روئیں گے۔ تو رونا مسلمانوں کے نصیب میں ہے۔ اب آپ آج کی سزا کی طرف آتے ہیں۔ آج جب پاکستان کے جج نے ایک غیر منصفانہ، اپنے عہدے کا خیال نہ رکھتے ہوئے ظلم پر مبنی ایک فیصلہ سنایا، تو انہوں نے 3 دفعہ عمران خان کو بلایا کہ آؤ میری بات سنو۔ عمران خان نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے جو جج تھا اس کو جج ماننے سے انکار کر دیا، اور جب وہ چلا گیا، وہ آنکھوں میں آنکھیں نہ ملا سکا، تو پیچھے سے جب عمران خان نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو 17 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ سزا سننے کے بعد عمران خان ہنس پڑتا ہے۔ پاکستانیوں، یہ جو کسی مسلم حکمران کا سزا سن کے مسکرانا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہے، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ پرانی ہسٹری ہیں تو آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن یہ آپ گوگل پہ جائیں، صدام حسین کی جو آخری جو سزا کا جو ٹائم ہے جہاں پر جج اس کو سنا رہا ہے وہ ذرا سنیے۔ جج اس کو کہتا ہے صدام حسین کو کہ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ بھی اس کو کھڑے ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔
یعنی جج کو جج مننے سے انکار کر دیتا ہے، جیسے عمران خان نے جج کو جج مننے سے انکار کیا تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، صدام حسین اپنی تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جج جو ہے سزائے موت سنا کر چلا جاتا ہے، اور صدام حسین مسکراتے ہوئے اس کی سزا کو چوم لیتا ہے۔ تو یوں سمجھ یہ آئی کہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں جن کا نام ہسٹری میں رہ جاتا ہے، موت ہر کسی کو آنی ہے، موت جنرل کو بھی آنی ہے، موت فوج کو بھی آنی ہے، موت سیاستدانوں کو بھی آنی ہے، اور موت ہم جیسے اور آپ جیسے سننے والوں کو بھی آنی ہے۔ جنازے اٹھنے ہیں، جنازے پڑھے جانے ہیں، اور جب قبر کے اندر جائیں گے تو پھر خادم رضوی کا وہ مشہور مصرع کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو یہ جو حشر ہے، جن لوگوں کی نگاہ قیامت تک ہوتی ہیں، نظام انصاف تک ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کو یہ جو دنیا ہے اس کی نہ سزائیں کوئی اثر رکھتی ہیں، نہ ان کا کوئی لگاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمران خان نے آج جو للکار دی ہے، اور آخر میں جو انہوں نے میسیج دیا ہے جیل اہلکار کے ذریعے، وہاں پر موجود اپنے وکیل اور صحافی کے ذریعے، کہ جد و جہد مسلمانوں کا شیوا ہے اور عین عبادت ہے۔ قربان جاؤں، لیڈر ہمیشہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہسٹری میں لکھی جاتے ہیں، اور میں یہ جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھوں گا۔ یار کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جسے سزا پہ سزا سنائی جا رہی ہو، جس کی پارٹی کے ممبران کو ہر روز سزا دی جا رہی ہو، جس کی ملاقاتیں، جس کے بچوں سے فون پر باتیں، جس کو کھانا پینا اور میڈیکل کچھ بھی نہ ملتا ہو، اور وہ جو اپنی بقیہ عمر ہے، جو بقیہ اپنی عمر ہے اس کو بھی خیال نہ ہو، تو پھر آج جو جج نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی بڑھتی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جو ہے اس کو کم دے رہا ہوں، تو تاریخی حوالہ ہے کہ ایک دفعہ چنگیز خان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تجھے بھی کبھی رحم آیا؟ تو چنگیز خان کہتا ہے ہاں، ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ دریا میں ڈوب رہا تھا اور وہ رو رہی تھی، ادھر سے میرا گزر ہوا، تو میں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ تو اس نے کہا وہ دیکھو میرا سامنے بچہ ڈوب رہا ہے، تو میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں نے نیزہ اس بچے کے سینے میں مارا اور ایسے پانی سے نکال کر اس ماں کے حوالے کر دیا کہ یہ لے۔ تو جو چنگیز خان کا جو احساس ہمدردی تھا اور آج پاکستان کے جج کا جو احساس ہمدردی ہے، ان دونوں میں سے ہمیں تو سر دست کوئی نہیں نظر آتا۔ قربان جاؤں پاکستان کے نظام انصاف پر قیدی کس چیز کا ہے؟ 9 مئی کا۔ جرم کون سے ہیں؟ 9 مئی کے، کہ اس نے ملک کی احساس کو ڈبویا، اس نے ملک کے خلاف بغاوت کی، اور سزائیں کس میں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک گھڑی میں پہلے دی، پھر اب دوسری گھڑی میں دے دی، ایک توشہ خانہ اب دوسرا توشہ خانہ۔ تو میں پاکستان کے ججوں سے، پاکستان کے ان جرنیلوں سے صرف یہ پوچھتا ہوں، پاکستانیوں آپ بھی میرے ساتھ یہ پوچھیں کہ اب عمران خان کے ساتھ سزائیں تو آپ نے دیں گی، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کے تو پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یعنی کہ جو آدمی ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ پہلا تھپڑ مارے، دوسرا مارے، تیسرا مارے، تو اس کے بعد جو تھپڑوں کی جو گونج ہے وہ تو باقی رہتی ہے، لیکن جس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا ہی ہے، مظلوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، جو تھپڑوں کی جو شدت ہے وہ اس کو محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلی سزا دی، دوسری دی، تیسری دی، اب آپ کے جج جو ہیں وہ تھک چکے ہیں آپ کے لکھے ہوئے فیصلے سنا کر، لیکن وہ جو سننے والا ہے وہ ہنس رہا ہے۔ تو یہ جو آج عمران خان کی ہنسی ہے، یہ پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں، موجودہ جو بے انصاف جج ہیں، تا قیامت جب ان کا جنازے پڑے جا رہے ہوں گے اس وقت تک ان کے یہ جو مسکراہٹ ہے یہ ان کے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو میری امت کے قاضی ہیں، قیامت والے دن ان کا علیحدہ حساب ہوگا، بالکل ان کا حساب علیحدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی علیحدہ سے حساب کتاب کے لیے لائن بنائے گا،
اور بےایمان ججوں کا، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تو قیامت والے دن یہ جو بےایمان جج ہیں جو اپنے عہدے کا حلف نہیں رکھتے، ان کی چمڑی سیدھی چھری سے نہیں الٹی چھری سے اتاری جائے گی۔ اللہ اکبر! پوچھئے کسی مفتی سے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اگر سیدھی چھری سے چمڑی اتاری جائے تو مسلمانوں، پاکستانیوں، وہ جلدی اتر جاتی ہے، درد تو ہوتا ہے چمڑی اتر رہی ہے، لیکن اگر الٹی چھری سے چمڑی اتاری جائے گی تو اس کی شدت اور درد اور جو ٹائم ہے وہ زیادہ لگے گا۔ تو یہ ہے مسلمان کے قاضیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت عذاب ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ دنیا میں صرف تنخواہیں نہیں ہیں، دنیا میں صرف مرات نہیں ہیں، دنیا میں اور بہت کچھ ہے۔ عمران خان برداشت کر گیا، پاکستان روتے روتے بلکتے بلکتے رہ گیا، لیکن سوچنا چاہیے اس قوم کو کہ جس کا دنیا میں جو گندی ترین عدالتیں ہیں ان میں سے پاکستان کا نمبر 145 ہے۔ جو لسٹ بناتے ہیں نا دنیا کے اچھے لوگ، ادارے، کہ پہلے نمبر پہ کون آیا، دوسرے پہ کون آیا، تیسرے پہ بےایمان بڑا کون ہے، چوتھے پہ اس سے بڑا بےایمان کون ہے، وہ کون سے جج ہیں جو بالکل ہی کھاتے میں نہیں ہیں، تو پاکستان کی جو ججوں کی کیٹیگری ہے وہ اینڈ پہ آتی ہے۔ اور یہ جو رپورٹ ہے سالانہ دنیا کے ججوں کی، یہ پاکستان کے جو سپریم کورٹ ہے اس میں بھی پڑھی ہے، ہر بچے کو پڑھا ہے، لیکن توبہ نہیں کرنی۔ شاید اسی لیے میرے نبی کی ایک اور حدیث ہے کہ توبہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، اصلاح نصیب والوں کو ملتی ہے۔ عمران خان کا انجام آپ کے سامنے ہے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کرنا، ان کے ساتھ اگر انصاف کرنا ہے تو اس عوام نے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہم پاکستان میں بیٹھ کر اور کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، عمران خان کا ساتھ دیجیے، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔